आदाब। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन और नाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम लोग बखराफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे, अपनों के पास होंगे, अपनों के साथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वक्त कैसा भी हो, हमें हंसकर मुस्कुराकर मोहब्बत के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि यही इंसान की आला पहचान है कि हम मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराकर उस वक्त को गुजार दें। यूं तो बुरा और अच्छा वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता, जब बुरा वक्त आता तो उसके बाद हमेशा अच्छा वक्त भी आता है। लेकिन अगर आप बुरे वक्त में रो दिए तो फिर आपके अंदर की जो सलाहियतें हैं वो सब बेकार हो जाती हैं। बुरा वक्त आता ही इसलिए है कि वो आपके अंदर की सलाहियतों को उजागर कर सके, आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को बेदार कर सके। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हौसलों के साथ, मुस्कुराहट के साथ बुरे वक्त का सामना करना चाहिए। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। अहम खबरों के साथ मैं हूं नईम आदाबर्स। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज सभी पार्टियों के साथ की मीटिंग। भारत ने चीन से कहा कि वो अपनी सरगर्मियां हकीकी कंट्रोल लाइन के अपने इलाके तक महदूद रखे। हिंदुस्तान 8वीं बार सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। चीन, पाकिस्तान समेत सभी मुल्कों ने की हिमायत। वजीर आजम ने आलमी बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। तमिलनाडु में चेन्नई और उसके मुजाफात में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क की पहली मोबाइल आई लैब का किया आगाज़, जो कोविड-19 के टेस्ट में एक संगे मील साबित होगा। मुल्क की 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 सीटों पर हुए इंतखाबात। आलमी इदारा सेहत का इंसदादे मलेरिया दवा का ट्रायल रोकने का ऐलान। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 53.8% से ज़्यादा। मुल्क में अब तक सेहतयाब हुए मरीजों की तादाद 2,04,711 और पिछले 24 घंटों में 10,386 मरीज हुए सेहतमंद। योग से कोविड-19 के कसीर जहती हल फराहम होते हैं। वजीर आजम और मरकज़ देही इलाकों में गुजर बसर को फ़रोग़ देने के लिए 116 अज़ला में गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू करेगा। तो ये थी अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, अगर आप अपने आप को चाको चौबंद रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए माहिरीन सेहत की सलाह को बगौर सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। बिस्मिल्लाह ताला। मैं डॉक्टर SM सफदर अशरफ, प्रोफेसर व साबिक़ सदर शोबे तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, अजमल खां तिब्बिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नेज़ नोडल ऑफिसर WHO आपसे मुखातिब हूँ। आजकल पूरी दुनिया कोरोना ख़ानदान के एक वायरस से होने वाले मर्ज़ यानी कोविड-19 से नबरद आज़मा है। WHO के मुताबिक इस मर्ज़ का कोई शाफ़ी इलाज नहीं है और अभी तक कोई टीका दरियाफ़्त नहीं हुआ है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी इक़दामात ही करके हम इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं। क़ुव्वत मुदब्बरा बदन यानी इम्यूनिटी का भी इस मर्ज़ में एक अहम रोल है। तो ज़ाहिर है कि जो शख्स इससे मुतासिर होता है इस वायरस से, ज़रूरी नहीं है कि उसकी मौत वाक़या हो, बल्कि कुछ लोग शिफायाब हो जाते हैं। बहरहाल मैं इन इक़दामात में से 7 बातों पर, 7 नुकात पर, 7 पॉइंट्स पर तवज्जो देना चाहूँगा, जिनको इख्तियार करके हमें इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से ख़ुद की हिफाज़त कर सकते हैं और दूसरे लोगों को महफूज रख सकते हैं। पहली बात यह है कि अपने हाथों को बकसरत शराब पर मुबनी यानी अल्कोहलिक जो सैनिटाइज़र हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, या साबुन और पानी से
برابر دھوتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں فاصلہ برقرار رکھیں، سماجی دوری برقرار رکھیں جو تقریباً 1 میٹر ہونا چاہیے، خاص طور سے چھینکنے والے لوگوں سے، کھانسنے والے لوگوں سے. تیسری بات یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے پرہیز کریں. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم یہ فاصلہ قائم نہیں رکھ پائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو، ناک کو، منہ کو چھونے سے پرہیز کریں. پانچویں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آتی ہے تو اپنی کوہنی کو خم کر کے اس طرح سے منہ کو ڈھانک لیں، یا ٹیشو پیپر سے منہ کو ڈھانک لیں، یا مستقل ماسک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس استعمال شدہ ٹیشو کو فوری طور پر ضائع کر دیں. چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معمولی کھانسی نزلہ ہے تو آپ گھر میں ہی رہیں اور خود علیحدگی یعنی سیلف آئسولیشن اختیار کریں. نیز اگر کھانسی اور نزلے کے ساتھ سانس بھی لینے میں پریشانی ہو رہی ہے تو فوراً طبی عملے سے رجوع قائم کریں اور ان کی مدد حاصل کریں. ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو جدید معلومات ہیں اس سے آگاہ رہیں. جو آپ کی مقامی اتھارٹی ہیں، جو آپ کی وزارتیں ہیں، جو آپ کی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، ان کے مشورے پر عمل کریں. تو یہ تمام ہدایت تو واضح طور پر اس مرض کے لیے ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ اور چیزیں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتانا چاہوں گا کہ جیسے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. طبی فہم میں منہ کو مقصد سے زیادہ گندی جگہ بتایا گیا ہے کیونکہ یہ ہر وقت ایکسپوجر میں رہتا ہے اور بیرونی اشیاء سے متاثر ہوتا رہتا ہے. کووڈ-19 بھی منہ کے ذریعے ہی مرض لگتا ہے. لہذا روزانہ ہلکے گرم پانی سے، اس میں نمک بھی شامل ہو، سوتے وقت خاص طور سے غرارہ کریں. اور جہاں تک قوت مدبر بدن یا امیونٹی کی بات ہو رہی تھی تو اس کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو قوی رکھنے کے لیے وٹامن سی کا استعمال کریں، رسدار پھلوں کا، سائٹرس فروٹس کا استعمال کریں، اور نیوٹراسٹیکلس اشیاء کا استعمال جیسے خمیرے مروارید یا چون پراش کا استعمال کریں. ایسی اشیاء کا استعمال خاص طور سے جو کنٹینمنٹ ایریا ہیں، جو ریڈ زون ہیں، وہاں پر بے حد ضروری ہے، اور وہاں ان اشیاء کو استعمال کر کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مندرجہ باتوں پر عمل کر کے قومی اور ملکی سطح پر خود اپنی حفاظت کریں، دوسروں کو محفوظ رکھیں، اور کووڈ-19 پر قابو پانے میں مدد کریں. شکریہ. تو لیجیے دوستوں، ڈاکٹر کی صلاح بھی ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب نے کچھ اسٹیپس بتائے ہیں زندگی کو صحت مند بنانے کے لیے، اور آپ اپنی امیون پاور کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ تو رہی بات امیون پاور کی، لیکن اگر آپ کو ذہنی طاقت بڑھانی ہے، یعنی اپنی ذہن کو بہت زیادہ ایکٹیو کرنا ہے، اپنی خیالات کو مثبت انداز میں تبدیل کرنا ہے، تو آپ کو یقیناً شاعری کا سہارا لینا پڑے گا. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہیں.
कहना चाहिए कि एक ही शख्सियत के कई पहलू हैं। आप ब्रॉडकास्टर भी हैं, आप शायरा भी हैं, आप अफसाना निगार भी हैं और एक खूबसूरत इंसान भी हैं। जी हाँ, यकीन कीजिए कि जब उनकी नज़में आप सुनते हैं तो वो नज़में इतनी इमेजरी होती हैं कि आप उनके अक्स में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जो अक्कासी वो करती हैं वो तमाम अक्स आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और जब वो शायरी करती हैं, जब वो अपनी तख्लीक कोई कलमी तख्लीक अफसानी की सूरत में पेश करती हैं, तब हम अपने आप को उस किरदार के आसपास महसूस करते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर तरन्नुम रियाज से पेश खिदमत है कलाम शायर। सामईन की खिदमत में तरन्नुम रियाज का आदाब। देखिए, हम लोगों को घर की पनाहों में महफूज रहने का एक मौका अता हुआ है। इसे हम घर की फजा को और हसीन बनाने में गुजार सकते हैं, अफराद खाना में खुलूस बांट सकते हैं और उन हाथों का काम आसान कर सकते हैं जो हमारी गैर मौजूदगी में घर को संवारते निखारते आए हैं। अच्छी किताबों के साथ दोस्ती जरा गहरी कर सकते हैं कि कागज का लम्स कोई नुकसान नहीं देता, जबकि स्क्रीन को देखते रहना हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा नहीं है और ना ही हमारी मजमूई सेहत के लिए। आपके लिए हमारे पास कुछ नज़में भी हैं। एक नज़्म का उन्वान है हमारी हस्ती से मिलते साथी। सुनो ज़रा तुम जो पास होते तो रूह की भी जुबां समझते, हमारे चेहरे के एक मुबहम से खत में पढ़ते मुराद दिल की, तुम्हारी चुप से हमारी खामोशी बात करती, तुम्हारा हर गम हमारा होता, हमारी खूबी पे जां हमारी, न उज़्र हीले से तुम जलाते, न खामियों को बढ़ा के कहते जिगर दुखाते, शिराकतों ऐसा कुछ न होता, रिफाकतों वाली बात होती। सुनो ज़रा तुम जो पास होते, हमारी हस्ती से मिलते साथी, जन्म लिया भी था तुमने क्या, या है रूह यूं ही तुम्हें बुलाती। हमारे इस नज़्म का उन्वान है कारवां सालार। कारवां सालार यूं उजलत से जाते हो किधर, मैं तुम्हारी मुज़दबर सर पर लिए फौलाद सी ज़ंबील, जिसमें बोझ है वो जो उठाना था तुम्ही को, कब से कोशा हूँ चलूँ हमराह पर मुश्किल है कितना, मैं बस इतना चाहती हूँ अपनी शानों से आवेज़ां, गुल रुखो खुश वज़्न तोहफे लेके दामन में ज़रा ठहरूं, कि भोली भीगी आँखें रहती हैं निगरां मेरी जानिब, मगर ज़ंबील के गिरने का खतरा रोके रखता है, कभी ये बोझ कम हो जाए ऐसा कम ही होता है। कारवां सालार मुड़कर देख तो लेते इधर, ए हम सफ़र नातवां जहाँ पर उठाए इतनी जिम्मेदारियाँ, जिंदा हूँ कैसे, है दिल हसास बेहद और बदन फूलों, है दिल हसास बेहद और बदन फूलों सा नाजुक है, मुझे पत्थर तो मत समझो। ये एक छोटी सी नज़्म है जिसका उन्वान है चाहत की हदें। चाहत की हदें हैं किसी सरहद की तरह, मेरी चाहत की हदें हैं किसी सरहद की तरह, कोई दराने की कोशिश तो जरा कर देखे। और ये आखिरी नज़्म, इसका उन्वान है सबात। दरख्तों में हवा झूमा करेगी, परिंदे गाएंगे बागों के रुख पर, यूं ही रक्सां रवां पानी बहेगा, गिरेगी ऐसे ही सब्ज़े पे शबनम, घुलेगी शाम को पर्वत में सुर्खी, यूं ही खेलेंगे मैदानों में लड़के, मिलेंगी चुपके हीरे रांझनों से, सुनेंगे लोरियां माओं से बच्चे, मिलेंगी चुपके हीरे रांझनों से, सुनेंगे लोरियां माओं से बच्चे, मेरी हस्ती की मुट्ठी भर ये मिट्टी, कहीं जर्रों में जर्रा हो रहेगी। एक गजल पेश खिदमत है। मुझ पे तन्हाई का डर छाने लगे तो क्या करूं, खौफ दिल पर कहर बरसाने लगे तो क्या करूं,
جس کی کلکاری سے بستی تھی میرے گھر میں حیات، وہ نظر سے دور بس جانے لگے تو کیا کروں؟ اب میں ایسی زندگی کو زندگی کیسے کہوں؟ روح پی کر اشک غم کھانے لگے تو کیا کروں؟ دل کے رشتوں کے تعلق سے ہے احساس زیاں، جہاں یہی باتیں سمجھ پانے لگے تو کیا کروں؟ ایک پرانی سی کہانی یاد کرنے کو ہے دل، ذہن دنیا داری سمجھانے لگے تو کیا کروں؟ یقیناً دوستوں محظوظ ہوئے ہوں گے آپ ڈاکٹر ترنم ریاض کے کلام سے. کس قدر خوبصورت انداز اور کس قدر خوبصورت کلام. دوستوں بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں جہاں ہماری تعلیمی سرگرمیاں رک سی گئی ہیں وہیں تمام لائبریریز بھی بند ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. نہ تو تعلیمی سرگرمیاں رکی ہیں نہ لائبریریز بند ہیں. آن لائن بہت ساری لائبریریز ہیں جو اپنی خدمات طلبہ کو اور اساتذہ کو فراہم کر رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی لائبریرین ڈاکٹر اختر پرویز موجود ہیں جو آپ کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی لائبریری کی خدمات کے بارے میں بتائیں گے کہ اس دوران جبکہ تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن ہیں تو کیا لائبریری بھی اپنی آن لائن خدمات دے رہی ہے. آئیے سنیں ڈاکٹر اختر پرویز کو. ہلو، نمسکار، آداب. میرا نام اختر پرویز ہے اور میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں بطور یونیورسٹی لائبریرین کے کام کر رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کووڈ-19 سے لڑ رہی ہے اور ہم سب بھی سارے ہندوستانی اس وقت ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے کافی خوشی ہے کہ یہ تعلیمی ادارے بند ہونے کے باوجود ہماری انسٹیٹیوشنز کی لائبریریز ایک بہت ہی اہم رول ادا کر رہی ہیں. اور وہ رول یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں اپنی لائبریری میں ہم وہ اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنی فیکلٹی کو پہنچا سکیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جو سینٹرل لائبریری ہے اس میں ایک خاصا ایسا کلیکشن ہے ہمارے پاس جو کہ ڈیجیٹل کلیکشن. اور کیونکہ یہ ڈیجیٹل کلیکشن ہے ہم کافی آسانی سے اس کو اپنے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی تک پہنچا پا رہے ہیں. ہمارے پاس سینکڑوں الیکٹرانک بکس ہیں جو ہم نے کافی پرومیننٹ پبلشر سے خریدی، جس میں کیمبرج یونیورسٹی پریس ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، ایلزیویئر اور دیگر پبلشرز. اس کے علاوہ ہمارے پاس 56,000 سے زیادہ ایسی کتابیں ہیں جو کہ ہم نے ریختہ فاؤنڈیشن سے لی تھیں جو کہ ساری ڈیجیٹل بکس ہیں اور زیادہ تر یہ کتابیں اردو میں ہیں اور یہ ساری کتابیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا پا رہے ہیں. اور یہ سب چیزیں ہم پہنچا پا رہے ہیں اپنی VPN ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں بھی ہیں اور ہمارے ٹیچر جہاں بھی ہیں وہ پوری لائبریری کو دیکھ پا رہے ہیں، اس میں کتابوں کو دیکھ پا رہے ہیں، جو سارے جرنلز ہیں ان کو دیکھ پا رہے ہیں. ایک سب سے اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 20 سالوں کے جو کویسچن پیپرز تھے وہ سارے ڈیجیٹائز ہیں اور ہم نے وہ سارے کویسچن پیپرز ڈیجیٹائز کر کے اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچائے. اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کسی طرح کی کمی نہیں ہو پا رہی ہے. ہم نے یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ بہت اچھی طرح سے استعمال کیا اور کر رہے ہیں. ہم نے اس بیچ 2 ٹریننگ پروگرامز کیے اپنے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو ٹریننگ پروگرامز تھے
ان کا جو موضوع تھا وہ تھا ایتھکس ان ریسرچ اینڈ پبلیکیشنس. کیسے اپنے ریسرچ کو پبلش کیا جائے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے پبلشنگ کے لیے. اور ان ٹریننگ پروگرامز کے علاوہ ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آتھرس ورکشاپ کی، اور اس ورکشاپ کو کیمبرج یونیورسٹی پریس نے کنڈکٹ کیا. اور ہم نے جتنے بھی ٹریننگ پروگرامز کیے یا ورکشاپس کی، اس میں ایک اچھی چیز یہ تھی کہ ہمارے سارے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو ہم نے ایک کوشش کی، ہمیں پورا سپورٹ ملا اپنے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کی طرف سے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہم اس طرح کے اور بھی پروگرامز کریں، اور اس لاک ڈاؤن پیریڈ کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ ہماری لرننگ میں اور زیادہ اضافہ ہو. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے سارے ٹیچرز، سارے ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو بہت ہی اچھی طرح سے استعمال کریں گے اس پیریڈ کو. بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے library.manu.edu.in. اس پہ آپ جائیے اور اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے شاید کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا اتنے بڑے اسکیل پر ہم لوگ استعمال کریں گے، اور خاص کر کے جو میٹنگ ایپس ہیں ان کا. اس لاک ڈاؤن نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں سکھائی ہیں جو کہ ہماری ساری زندگی ہمارے کام آئے گا. ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے، if Muhammad does not go to the mountain, let the mountain come to Muhammad. اور میں لائبریری کے کانٹیکس میں اس کو اس طرح سے استعمال کرتا ہوں کہ چاہے ہمارے یوزرز جو کہ زیادہ تر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ یہاں پر ہوں یا نہ ہوں ہماری لائبریری میں، ہم ان تک پہنچ سکیں، اپنے کنٹینٹ کو ان تک پہنچا سکیں. شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ لوگ حفاظت سے رہیے، کوشش کیجئے گھر میں رہیے، اور جس طرح سے ہم نے دوسرے بڑی بڑی مشکلوں سے ہم آگے نکلے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس کووڈ کو بھی ضرور ہرائیں گے. شکریہ. کہتے ہیں دوستو، دل کی باتیں دل والا ہی سن سکتا ہے، دل والا ہی جان سکتا ہے. جی ہاں، اب باتیں ہوں گی دل کی، یعنی وہی آپ کا معروف اور پسندیدہ سیگمنٹ دل کے قلم سے، جو لے کر آتے ہیں ہمارے اور آپ کے سب کے پسندیدہ بھیا نعیم الدین صدیقی. پیش خدمت ہے دل کے قلم سے. کچھ دل کی کچھ دنیا کی. اس سیگمنٹ میں آج بات صحت کے حوالے سے. دوستو، آپ اور ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی ہی جا رہی ہے. بہت گرم ہوائیں چلنے لگی ہیں، اور دوپہر میں تو گھر سے نکلنا بالکل ہی ناممکن سا ہو گیا ہے. لو کے تھپیڑے آپ کو پریشان کرتے ہیں. ذرا سا آپ پیدل کیا چلے، بس پسینے میں شرابور ہو گئے. اور جب آپ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جسم سے آپ کے کافی پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے پسینے کی شکل میں، اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے. ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، یعنی پانی کی آپ کے جسم میں کمی نہ ہو، اس کے لیے کچھ ایسے متبادل آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کا ہائیڈریشن برقرار رہے، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی مشروبات کا آپ استعمال کرتے ہیں. اب یوں تو ٹھنڈی مشروبات کی اگر بات کی جائے تو آپ لسی استعمال کر سکتے ہیں، نیمبو پانی، یا پھر
پھلوں کا جوس، رس اور اس کے علاوہ بہت سارے شیکس آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک اور مشروب ہے جو بہت ہی ذائقے دار ہے اور اسے ہر عام و خاص پسند کرتا ہے، لیکن ہاں کچھ لوگ حفظان صحت کے اصولوں پر زیادہ ہی کاربند رہتے ہیں، وہ اس سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اگر ہم نے اس کا استعمال کیا تو کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ لیکن دوستو، اگر حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہ کر اس کا استعمال کیا جائے تو کیا کہنے، بہت پہلیے بجھا لیں۔ نام تو ہم نے بتایا نہیں آپ کو، چلیے بتا دیتے ہیں نام، اور یہ ہے گنے کا رس۔ گنے کے رس کے اگر فائدوں کی بات کی جائے، طبی فوائد کی بات کی جائے تو گنے کے رس میں کیلشیم، کوبالٹ، کاپر، کرومیم، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹیشیم اور زنک پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گنے کے جوس میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن B1، B2، B3، B5 اور B6 کے ساتھ پروٹین، اینٹی آکسیڈنٹس اور حل پذیر فائبرز کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ گنے کے رس کے بہت سے طبی فوائد ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جلدی امراض، اس کے علاوہ نزلہ زکام، معدے کا انفیکشن اور جسم میں اگر پانی کی کمی ہو تو اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ کینسر اور گردے کی بیماریوں سے بچاؤ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، گنے کا رس انسانی جسم کو توانائی پہنچا کر قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ دیگر فوائد کی اگر بات کی جائے تو گنے کا رس گلے میں خراش، سوزش، نزلہ اور آدھے سر کے درد کے علاج کا بہترین نسخہ ہے، اور گنا جو ہے آپ کے مسلز کو یعنی پٹھوں کو مضبوطی دیتا ہے اور اس کی مضبوطی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور اس کے علاوہ قدرتی گلوکوز کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے گنے کا رس۔ بخار میں مبتلا شخص کے لیے ڈاکٹر حضرات عام طور پہ ہدایت جاری کرتے ہیں کہ اسے گنے کا رس پلایا جائے۔ اور ایک اور مرض ہے جس میں بڑا مفید ہے یہ، اور وہ مرض ہے یرقان یعنی جانڈس۔ اس کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے گنے کا رس کسی اکسیر سے کم نہیں ہے، کیونکہ جسم میں گلوکوز کی سطح کو مطلوبہ حد تک پہنچا کر مریض کی جلدی بحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوستو، گنے کا رس آپ کے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اگر گرمی کے موسم میں آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جس میں الیکٹرولائٹس کی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لیے گنا آپ کے لیے بے حد مفید ہے۔ گرمیوں میں گنے کا رس پینے سے جگر کا عمل بہتر ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماری سے آپ محفوظ رہتے ہیں، یعنی آپ کا نظام انہضام بہتری اور کی جانب ہوتا ہے، اور قبض کا بہترین علاج بھی ہے گنے کا رس اگر اس کا استعمال کیا جائے۔ اور اگر اس کو ایک ٹھنڈے مشروب کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں ذائقے کے لیے، تو اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال سکتے ہیں، برف کو کوٹ کر اس میں ملا کر اس کو پیجیے، واہ مزہ آ جائے گا اس کو پینے کے بعد۔ بہت باتیں ہو گئیں ٹھنڈی ٹھنڈی مشروب کی اور منہ میں پانی بھی آنے لگا گنے کا رس سن کر۔ تو چلیے ہم ایک گلاس گنے کا رس پی کر آتے ہیں، اور آپ سنتے رہیے اردو سروس کی نشریات سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے۔ جی ہاں، دل کے قلم سے بھی ہوگی، اور اب بات ہوگی زبانی یعنی ہمارے سامعین کے جذبات کی۔ ہمارے ایک مستقل سامع ہیں دنیش بالاسرا جی۔ آپ نہ صرف ہمارے سامع ہیں بلکہ ایک فنکار بھی ہیں، گلوکار بھی ہیں۔ آپ نے ایک نغمہ ہمیں ارسال کیا ہے، چاہتے ہیں کہ وہ نغمہ ہمارے تمام سامعین اور حاضرین تک پہنچ جائے۔ پیش خدمت ہے یہ نغمہ۔ لوٹ کے آ لوٹ کے آجا میرے میر، آ لوٹ کے آجا میرے میر، تجھے میرے گیت بھلاتے ہیں، آ لوٹ کے آجا میرے میر، تجھے میرے
तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीर, बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगनो, सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महफिल और अब वक्त हुआ चाह रहा है कि आपसे इजाजत ली जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ, बाहर निकलिएगा नहीं, कम निकलिएगा। बहुत ज़रूरी जब निकलना हो तो एहतियाती तदाबीर के साथ निकलिएगा ताकि आप भी सेहतमंद रहें, आपके घर वाले भी सेहतमंद रहें। मुस्कुराते रहिए और फिलहाल आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।